इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी तेरी दुल्हन बनेगी, छपा के रखूंगी सभी उलझनों से, मुझे चाहे कुछ भी जमाना कहेगा, तेरे बाजू में ही सोई रहूंगी। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर तेरे माथे पर बंदियां सजेगी। अल्लाह का वास्ता है, बंद कर दो ये गाना, हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो ये सुना सुना कर हमको मेंटली टार्चर कर रहे हो। रदा ने बेबसी से अलजाई अंदाज में वैन ड्राइवर से कहा, जो कोई 15 बार यही गाना लगा चुका था। इसका शायद ब्रेकअप हुआ था जो इतना दुखी है, और शायद ये चाहता है कि इसकी महबूबा को सारे मुसाफिर भी मस करे। रदा ने जलकर जरा आहिस्ता आवाज में सामा से कहा। सामा चुप रही, वो चुप ही थी सुबह से, जबकि रदा चाहती थी कि सामा नॉर्मल हो। उनके सामने से जरा बाएं तरफ बैठे एक आवाजार सी शक्ल बनाए लड़के ने नजर भर के रदा और सामा को देखा, और रदा को लगा जैसे उसके तासरात नरम पड़ गए हैं, क्योंकि घंटा भर से वो जोन एलिया जैसे तासरात लिए सफर कर रहा था। रदा को बेसाख्ता हंसी आई। ड्राइवर ने गाना बदल दिया और आफरीन आफरीन लगा दिया। ये भी सर दर्द ही लगा उसे, क्योंकि सामने बैठे लड़के की घोड़ी उस गाने की शायरी के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिर शेखुपुरा पहुंच गए। सफर खत्म हुआ और रदा और सामा बस स्टॉप से रक्षा करवाकर सामा की अम्मी के घर पहुंचे। सामी किसी बुत की तरह सपाट चेहरा लिए सबसे मिली। इसकी हालत देख के अम्मी परेशान सी हो गई। इसकी भाभी, चची और छोटा भाई और बहन सब ड्राइंग रूम में आ गए। क्या हुआ है सामी को, तुम कौन हो बेटा? अम्मी ने पूछा। आंटी अभी सामा को आराम करने दें, इसे अंदर लेटा दे। रदा ने आंखों से इशारा किया, जिससे अम्मी ने सामा की भाभी से कहा, इसे कमरे में ले जाए। फिर रदा की तरफ अलजाया नजरों से देखा कि जैसे कह रही हूं, कोई ऐसी बात ना कहना जो मैं सह ना पाऊं। आंटी मैं सामा की नंद लगती हूं रिश्ते में, मैं शकील भाई की खाला जाद हूं, मैं उनकी शादी पर नहीं आई थी। आंटी कल सामा अगवा हो गई थी। सुबह जख्मी हालत में उसे एक रक्षा वाला घर के दरवाजे पर छोड़ गया, और आंटी शकील भाई ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। रदा ये कहकर चुप हुई और बेहस व हरकत बैठे लोगों की तरफ देखा। सामिया की मां एक तरफ को बेहोश होकर गिर चुकी थी। उनके घर में शोक का आलम था। सामा की अम्मी के लिए डॉक्टर बुलाया गया, वो अब होश में थी। सब माँ बेटियां दबी दबी सस्कियों से कभी रो लेती, कभी चुप हो जाते। उसने कभी सोचा भी न था कि ऐसा भी कोई बेबसी से भरा मंजर उसे देखने को मिलेगा। सामा के चचा और भाई ने लाहौर राबता क्या शकील को बुरा भला कहा, मगर क्या हो सकता था, कयामत आकर गुजर चुकी थी। सुनो लड़की, तुम उसे यहाँ क्यों लाई? कहें दार अलामान में ले जाती या इसको मार देती, बल्कि मर तो इसे खुद जाना चाहिए। हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? ये बात करते हुए सामा के अबू निढाल से होकर बैठ गए। अंकल खुदा के लिए आप सब नॉर्मल हो, हादसे हो जाते हैं क्या? बेटियों को मार दिया जाता है? अंकल शकील भाई ने बेहसी का मुजाहिरा किया। मुझे अंदाजा है, मगर आप लोग सामा के लिए हौसला करें, इसको आपकी जरूरत है। पुलिस अंकल, रदा ने हिम्मत करके बात की। अंकल ने बड़ी बेबसी से उसे देखा और कमरे से निकल गए। वो शकील कितना घटिया बेगैरत निकला, इसने उसके दर्द, उसकी तकलीफ समझने की बजाय इसे तलाक दे दी। मैं तो इस रिश्ते के हक में ही न थी। चाची ने भी गुस्सा निकाला। आंटी ये सब मुझे भी समझ न आई। सारी रात शकील भाई सामिया को ढूंढते रहे, कोई अस्पताल न छोड़ा, कोई थाना न छोड़ा। वो ये सब कैसे कर गए? शायद गुस्से की वजह से। रदा की बात का किसी ने जवाब न दिया। वो चोरों की तरह बैठी थी। रदा से किसी ने न पूछा कि कैसे वापस जाओगी। सब एक एक करके अंदर कमरों में चले गए। वो अकेली बैठी बेबसी से आगे क्या करना है सोचने लगी कि फोन की तरफ ध्यान गया जो कुछ देर पहले साइलेंट पर लगाया था। घर बात करके उसने जब से बताया कि वो सामा भाभी को छोड़ने आई है, उसकी अलग ही क्लास लग रही थी। खाला ने अम्मी को भी बता दिया। सब उसको अकेले आने पर लान तान कर रहे थे। वो दिमागी तौर पर थक चुकी थी। इसने कॉल लिस्ट चेक की, इतनी मजीद कॉल्स, अफ़ मेरे खुदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अकेली चल पड़ी, तुम अपनी ये दादागिरी हर जगह दिखाना, बस एक फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? हाथ टूट गए थे? शावीज की आवाज़ सुनकर जैसे एक सुकून की लहर इसमें दौड़ गई। आप इस्लामाबाद से कैसे आते? मैं क्या करती? सामा की हालत ही ऐसी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यार तुम एहसन शकील का छोटा भाई को साथ ले लेती, तुम्हें मामा का नहीं पता, पहले ही वो हमारे रिश्ते के खिलाफ है। तो जाओ, जाके माँ के पलों में छप्पू, मेरी फिक्र ना करो, आ जाऊंगी मैं अकेली। अभी रदा कब उधार रखती थी? बकवास बंद करो, खबरदार, जो अकेली निकली वहां से आ रहा है। एहसन घंटे तक इसके साथ आना। रदा ने फ़ोन बंद करते हुए सुकून का सांस लिया कि फिक्र उसे भी थी। वापसी की रात के 8 बज रहे थे। रदा उठी और अंदर आई। अंदर एक कमरे में सब जमा थे। एक बेड पर सामी की अम्मी लेटी थी। उसने कहा, मैंने सामी से मिलना है। तो सामी की छोटी बहन से एक कमरे में ले गए। वो सामा के पास आ गए और उसका हाथ पकड़कर बोली,
ساما میں ابھی کچھ دیر میں جانے والی ہوں، آپ پلیز ہمت کرو، ہمت سے زندگی کا مقابلہ کرنا۔ حادثے ہو جاتے ہیں، ایسے مشکل وقت میں ہی اپنے پہچانے جاتے ہیں کہ کون ہے جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے، کون چھوڑ جاتا ہے، اور آزمائشیں تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ شکیل بھائی پچھتائیں گے بہت، دیکھنا آپ ردا، وہ مجھے محبت کرتا تھا، وہ کاش مجھے مار دیتا مگر یوں عزت تو نہ برباد کرتا۔ محبت کی کہانی میں درندہ کون بنتا ہے؟ ردا 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 میں خود کو برباد کر بیٹھی ہوں۔ سامی نے سسکیوں سے رونا شروع کیا، اس نے آخر زبان کھولی تو ردا شاکر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو ساما؟ خدا کیلے سوچ کے بولو، کسی نے سن لیا تو؟ اس نے مجھے بلایا اور میں ملنے چلی گئی ردا، اس نے مجھے شادی کرنے کی سزا دینی چاہیے، اس نے مجھے مارا، اس نے ساما کی زبان لڑکھڑائی ردا، اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہوش کا نشانہ بنایا اور میری ویڈیو بنا کر شکیل کو بھیجی۔ یا اللہ، ردا نے بے ساختہ کہا، اس نے میرے میسج شادی سے پہلے کی تصویر سب شکیل کو بھیجیں، شکیل کو چاہیے مجھے قتل کر دے مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ردا ردا مجھے زندہ نہیں رہنا، ردا مجھے مار دو کوئی، اللہ۔ ساما نے آسمان کی طرف منہ کر کے دبی دبی چیخ ماری۔ اچانک کوئی تیزی سے اندر آیا اور ساما کو پہ در پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ساما کی امی اس پر چیل کی طرح جھپٹ چکی تھی، مارنے کے ساتھ ساتھ کوسنے دیتی جا رہی تھی۔ تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا رے بے شرم، تیری چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہے، اب کون لے گا اسے، یہ گل کھلاتی رہی ہے ادھر، ہائے میں مر گئے، اسے اٹھا لے اللہ۔ امی کی چیخ بلند ہوئی، اس شور کو سنتا ہوا اندر آیا۔ ساما کا بھائی آگے بڑھا اور ساما کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مکے اور لاتیں مارنے لگا، ساتھ ساتھ منہ سے مغلظات بکنے لگا۔ ردا سے برداشت نہ ہوا اور آگے بڑھ کر چھڑانے لگی، اس نے ردا کو ایک ہاتھ سے زور سے دور پھینکا، ردا الٹ کر فرش پر گری اور کرسی کا کونا اس کے سر پر لگا اور خون بنے لگا۔ ساما کی بہن بھابھی اور چچی نے بڑی مشکل اس سانڈ کو باہر نکال کر کمرے کی کنڈی لگا۔ جاتے جاتے ساما کا بھائی بولا، اے لڑکی اسے لے جاؤ، کہیں بھی پھینک دینا، نہیں تو میں اس کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ سب رو رہے تھیں۔ ساما کی بھابھی نے ردا کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھا کہ زخم گہرا آیا تھا۔ ردا نے ساما کی طرف اشارہ کیا جس کے سر سے، منہ سے، ناک سے خون بہہ رہا تھا، جو پس مردہ حالت میں پڑی کرا رہی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، چچی کی بیٹی بولی، بھائی چلا گیا باہر، دروازہ کھول لے۔ ساما کی چچی اس کی امی کو لے کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا، ردا کو لگا احسن آیا ہوگا، وہ منتظر تھی کہ کوئی اسے کہے۔ باہر سے دستک ہوئی، ساتھ کسی نے کہا کہ ردا کو کوئی لینے آیا ہے۔ ردا نے ساما کی بھابھی کو بے بسی سے دیکھا اور جانے کے لیے اٹھی کہ ساما کی بہن نے ردا کے پیر پکڑ کر بولی، آپی ساما، آپی کو لے جائیں، یہ سب لوگ مار دیں گے اسے، پلیز جب حالات نارمل ہو جائیں تو ہم لے آئیں گے اسے۔ ساما کی بھابھی نے بھی التجا کی کہ لے جائے اسے اور اس کا علاج کرا دے، آپ ان سخت دل لوگوں کو نہیں جانتی، یہ مار دیں گے۔ ساتھ ہی ساما کی طرف اشارہ کیا، اسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر ردا بے بس سی بیٹھ گئی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اچانک ایک خیال آیا، اس نے شاویز کا نمبر ملایا، شاویز کو ساری صورتحال بتائی مگر وہ ساما کو ساتھ لانے کے حق میں نہ تھا۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ پرائی آگ میں نہ دھکیلو خود کو اور واپس آؤ۔ ردا کے ضبط نے جواب دے دیا، وہ روتے ہوئے بولی، میں ساما کو نہیں چھوڑ کے آ سکتی، آپ سمجھتے کیوں نہیں، آپ آ جاؤ شاویز فورا، پلیز آئی نیڈ یو، یار تم سمجھتی کیوں نہیں، تم لاہور پہنچو بس۔ شاویز نے جھنجھلا کر کہا، میں لاہور نہیں جاؤں گی، میں ساما کو لے کر اسلام آباد آؤں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ، ساما کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، کچھ کرو خدا کے لیے، ردا نے کہا۔ شاویز خاموش رہا، پھر ردا بولی، شاویز اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو آ جاؤ ابھی۔ یہ سن کر شاویز چپ، کچھ لمحے چپ رہ کر بولا، میں آ رہا ہوں، تم لوگ کسی نزدیکی ہسپتال پہنچو، میں احسن سے رابطے میں رہوں گا، اوکے، اور سنو فکر نہیں کرنا میں ہوں نہ۔ ردا نے پر سکون ہو کر کال بند کی، بڑی چادر ساما کے گرد لپیٹی گئی۔ بھابھی نے کچن والی سائٹ کا دروازہ کھولا اور ساما کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ احسن کو شیخوپورہ کے زیادہ رستے نہیں پتا تھے، اس نے لوگوں سے پوچھا، کچھ گوگل میپ کی مدد سے ایک ہسپتال پہنچا، وہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے علاج شروع تو کیا مگر ان کے سوال ساما کے متعلق، یہ پولیس کیس ہے وغیرہ وغیرہ۔ ردا کا سر چکرا گیا، یا اللہ مدد کر، وہ دعائیں کرنے لگی۔ شاویز اسلام آباد سے تب کا ہی نکل چکا تھا، ساتھ ساتھ ان سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ شاویز کو کال پر ڈیٹیل بتائی تو اس نے وہاں کے MS کا نام پوچھا جو احسن نے پوچھ کر بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں 2 ڈاکٹر تیزی سے آتے دکھائی دیے، آپ لوگ شاویز صاحب کے رشتہ دار ہیں؟
ردا نے جلدی سے کہا جی وہ ساما کو آپریشن تھیٹر لے گئے، نرسیں وغیرہ سب حرکت میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور بولے انٹرنل بلیڈنگ بہت ہو چکی، بلڈ لگانا پڑے گا، ساتھ ایک دو مائنر سی سرجریز کرنی پڑے گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ایک پرائیویٹ روم ریڈی کیا ہے، آپ وہاں آرام کریں، ابھی میں آپ کی بینڈیج کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ردا کے ماتھے کا زخم دیکھتے ہوئے کہا اور چلے گئے۔ ردا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر دل ہی دل میں کہا شکریہ شاویز، تو جو میرے ساتھ ہے، ہر مشکل آسان ہے تو جو میرے ساتھ ہے۔ روم میں آ کر وہ بیٹھ گئی، ایک نرس ماتھے پر بینڈیج لگا دی۔ احسن ردا کے لیے سینڈوچ اور چائے لایا تو ردا کی بھوک جاگ اٹھی، صبح سے اب تک پانی تک نہ پیا تھا، نہ ہی کچھ کھانا پینا یاد تھا۔ اس نے احسن کا شکریہ کیا تو اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو ردا؟ ردا ہاں ردا بولی، تم نے جو آج ہمت دکھائی ہے میں بہت حیران ہوں اور شرمندہ بھی، کاش شکیل بھائی، امی اور ابو بھی ایسی ہمت دکھاتے، کاش احسن اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا، میں نے تو ایک انسانی جان کی مدد کرنے کی کوشش کی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میرے خیال سے سامی نے اپنے کیسے زیادہ سزا پالی ہے، کاش اسے سب معاف کر دے اور پھر سے اپنا لے۔ ردا فکر مندی سے بولی۔ احسن کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا تم ایک آئیڈیل لڑکی ہو اور شاویز بہت خوش قسمت ہے جس کا تم نصیب ہو۔ ردا کو کچھ عجیب سا فیل ہوا، بات بدلتے ہوئے بولی شاویز کب تک پہنچنے گا؟ اس کو ابھی مزید 2 گھنٹے لگنے ہیں، تم آرام کرو، میں باہر ہی ہوں۔ اوکے۔ احسن اپنی چائے لے کر باہر چلا گیا اور ردا نے سکون کا سانس لیا اور کرسی سے ہی ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ ردا اور شاویز ایک ہی گھر میں پلے، اوپر والا پورشن چاچوں کا تھا جن کا اکلوتا بیٹا شاویز حسن تھا، جبکہ ابو کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا بلال۔ گھر میں رونق ہی ردا لوگوں سے تھی، چاچوں اور شاویز کا بھی دل نیچے ہی لگتا، اوپر تو خاموشی ہی ہوا کرتی تھی۔ شاویز کی پیدائش کے بعد کچھ مسائل کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ان کی اور اولاد نہیں ہو سکتی، جس کا غم تھا، یا ازمی چچی کی نیچر ہی ایسی تھی کہ وہ کسی کو منہ نہ لگاتی اور ہمیشہ جلی کٹی سنانے کے موڈ میں رہتے تھی۔ ردا نے ان کے بہت سے نام رکھے ہوئے تھے، افسوس ناک، ہیبت ناک، پھول دیوی وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب خیالات چچی تک پہنچتے بھی رہتے تھے، جس کی وجہ سے ردا بلیک لسٹ ہو چکی تھی۔ کھیلتے کودتے کب بچپن گزرا اور کب شاویز ردا کا دیوانہ بنتا گیا یہ اسے بھی نہیں پتا تھا، مگر زندگی ردا کے بغیر گزرے یہ سوچ ہی اسے عجیب لگتی۔ اس نے ردا کے لیے رشتے کا کہا تو ایک طوفان تھا جو آ کے گزرا، شاویز اکلوتا تھا، چچی ہار گئیں اور ان کی منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد بھی ویسے ہی لڑائی جھگڑے تو کر کے باتیں۔ تب شاویز نے نظر باندھ لی، مجھے آپ کہا کرو روزانہ، روک ٹوک اٹھنا منانا، خیر آخر ردا نے آپ کہنا شروع کیا۔ چچی سے یہ سب برداشت نہ ہوتا تھا، وہ چاہتی تھی کسی طرح یہ شاویز کے دل سے اتر جائے۔ انہی دنوں لاہور میں شکیل بھائی کی شادی کا انویٹیشن ملا، سب تیاریوں میں لگے تھے کہ امی کا پیر پھسلا اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، ابو اور ردا امی کی وجہ سے نہ، باقی سب لوگ گئے، یہاں تک کہ چاچو اور شاویز بھی گئے۔ وہاں ہی شاویز کی دوستی احسن سے ہوئی جو بہت قابل اور سنجیدہ مزاج کا تھا۔ قریباً 2 ماہ بعد ردا لاہور آئی، اس نے ساما بھابھی کی بہت تعریفیں سنی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دن میں ساما بھابھی سے ردا خاصی بے تکلف ہو گئے اور بھابھی کی بجائے سامی ہی کہنے لگی کہ وہ ردا کی ہی ہم عمر تھی۔ اسی دوران وہ سارا طوفان بھی آیا جو صبح سے دیکھ رہی تھی، کاش میں لاہور ہی نہ آتی، یا شاید میرے اللہ نے مجھ سے کوئی کام لینا تھا، ردا نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اس نے ماتھے کسی کا لمس محسوس ہوا، اس نے آنکھیں کھولے تو شاویز سامنے کھڑا اس کے زخم پر ہاتھ لگا کے دیکھ رہا تھا۔ آپ آ گئے شاویز، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاویز اسے دیکھ کر جتنا پریشان ہو سکتا تھا، ہوا سوجی ہوئی آنکھیں، ماتھے پر چوٹ، دوپٹے پر جگہ جگہ خون کے دھبے، ہونٹ سوکھے ہوئے، وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے ردا؟ اس خبیث کے میں ہاتھ توڑ دوں گا جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ شاویز نے جیب سے رومال نکالا اور اسے پانی سے گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ ردا صبح کی تھکی پریشان اس کی اتنی توجہ پا کر رونے لگی۔ شاویز نے اپنے کندھے سے لگا کر حوصلہ دیا اور چپ کرایا، ساما کیسی ہے اب؟ وہ ICU میں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا احسن ملا آپ کو؟ ردا نے پوچھا۔ ہاں، اسے واپس بھیج دیا میں نے۔ شاویز نے رومال ٹیبل پر رکھا۔ آپ چپ ہیں، کیا خفا ہیں؟ مجھے اندازہ ہے یہ سب بہت عجیب اور مشکل ہے، مگر میں کیا کرتی؟ ردا بولی۔ ہم شاویز کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، اسے لگا وہ بہت تھکا ہوا ہے، آپ بتائیں خفا ہو؟ ردا پھر بولی، خفا تو بہت ہوتا، مگر کسی نے محبت کا واسطہ دے کے بلایا ہے، ہم تو اڑتے ہوئے آئے ہیں جناب۔ شاویز شرارت دیکھ کر بولا تو ردا جھینک گئی۔ شاویز نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ شاویز ردا کے پکارنے پر شاویز نے بند آنکھوں سے ہی کہا، جی حکم۔ ردا بولی، شاویز آپ کی تو کافی پہنچ ہے، کیا آپ ان درندوں کو نہیں پکڑوا سکتے جنہوں نے یہ سب کیا؟ ردا کی بات پر شاویز غصے سے اسے دیکھنے لگا۔
تم کو چین ہے کہ نہیں؟ عجیب تماشا لگا رکھا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے اس طرح اکیلے اپنی خالہ کے گھر سے نکلنے پر تمہاری خالہ نے کتنی باتیں سنائے ہیں؟ تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ پریشانی سے ہم سب کتنے پریشان رہے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ شاویز نے ٹیبل پر پڑی منرل واٹر کی بوتل زور سے دیوار پر ماری۔ ردا شاویز کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئے، ایسا غصہ اسے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بکواس کی تھی کہ واپس لاہور پہنچو تو تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی؟ یہ مصیبت لے کر آ گئے ہو میرے لیے؟ امی تایا ابو سب نے کہا ہے اس لڑکی کو نہیں لانا ساتھ، مگر تمہیں تو کسی فلم کی ہیروئن کی طرح مجھے آزمانا ہے۔ کل کو اس کے بھائی نے ہمارے خلاف کیس کیا کہ اس کی بہن کو لے گئے، یا اس کی بدنامی ہماری دہلیز تک آ گئی تو کیا ہوگا؟ سوچا ہے کچھ؟ شاویز بولتا چلا گیا، کیا کہنا ہے امی کو، تائی کو جا کر؟ ہم یہاں اکیلے ہیں، میری امی نے اس بات کا اشو بھی بنانا ہے۔ ابھی شاویز غصے سے بولتا ہوا رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا، ایک لڑکی جو آوارہ ہے، جس کو اس کے اپنے نہیں رکھ رہے، اس گندگی کو ہم اپنے گھر لے جائیں؟ واہ ردا واہ! ابھی اس مصیبت کا کچھ حل نہیں سوچا جا رہا، اوپر سے میڈم کو، اس مظلومہ کو انصاف بھی دلانا ہے۔ ہنہا شاویز بولتا ہوا اس روم کے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ردا کافی دیر تو سہمی شاویز کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ہسپتال کے اس پرائیویٹ روم سے باہر آ گئی اور کوریڈور کے ایک بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے شاویز سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ بہت رو چکنے کے بعد اس نے اٹھ کر اندر آ کر دیکھا شاویز اسی بیڈ پر آڑھا ترچھا لیٹا سو چکا تھا۔ وہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے پتا ہی تھا میں روئی ہوں۔ ردا سوچتے ہوئے واپس باہر آئی اور نرس سے اجازت لے کر ساما کے پاس آ گئی۔ بیڈ پر لیٹی ساما کے ماتھے ناک ہونٹوں کی پاس پٹیاں ہوئی دیکھنے لگی۔ اسے ڈر لگی تھی۔ وہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک مان ٹوٹ جانے کی تکلیف تھی جو ہر اذیت پر حاوی ہونے لگی۔ اگلی صبح ساما کافی بہتر تھی، مگر خاموش تھی۔ بہت بار ردا نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خالی نظروں سے دیکھتی اور آنکھیں بند کر لیتی۔ نرس پیغام لائی کہ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ جی تو چاہا ٹکا کر جواب دے کہ نہیں آنا، مگر اس وقت کوئی جھگڑا مول نہیں لے سکتی تھی۔ شاویز کے پاس گئے تو وہ ناشتہ منگوا کر اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئے اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، دوپہر تک آؤں گا، پھر چلیں گے اسلام آباد۔ ردا نے اس کا جواب دینا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ شاویز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ ردا اسے جاتا دیکھ کر پھر رونے لگی، پھر واش روم سے منہ دھو کر آئی اور موبائل سے اداس غزلیں سننے لگی۔ میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے یہ ہے دنیا، یہاں کتنے اہل وفا بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ پھر غزلوں سے تنگ آ گئی اور کارٹون دیکھنے لگی، جس سے وہ کافی بہل گئے۔ تقریباً 2 بجے کے قریب شاویز آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر بھی تھا۔ ردا نے پھر جواب نہیں دیا۔ ردا یہ کپڑے لایا ہوں، بدل لو پھر چلتے ہیں گھر۔ ردا سنا نہیں تم نے؟ اپنا حلیہ دیکھو، ایسے نہیں لے کر جانا۔ میں نے ردا نے شاپر پکڑ لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو شاویز جانے کے لیے اٹھا۔ ساما کو کیسے لے کر جانا ہے؟ کیا ایمبولینس میں لے کر جانا ہے؟ شاویز اس کی بات سن کر شاویز واپس کرسی پر بیٹھا اور اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ردا بیٹھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے بولا، ساما ہمارے ساتھ نہیں جا رہی، میں نے انتظام کروا دیا ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ ایک فیملی ہے جو میرے ایک ملنے والوں کی رشتہ دار ہے، ان کی انیکسی میں یہ رہے گی، علاج بھی چلتا رہے گا اور ایک میڈ بھی ہوگی ہر وقت اس کے ساتھ، کم سے کم تب تک جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ردا آنکھیں کھولے شاویز کو دیکھے جا رہی تھی۔ مگر میں ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، اسے امی ابو کو سمجھا لوں گی میں۔ شاویز ردا بولی، جتنی بات کہی ہے اسے سمجھو اور عمل کرو، مشورہ نہیں مانگا میں نے۔ ساما سے مل کر آؤ، جب تک میں ڈاکٹر سے مل لوں۔ شاویز پھر سخت لہجے سے بولا اور باہر چلا گیا۔ ساما کے پاس آ کر وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ ساما سو رہی تھی۔ کیا عورت کی غلطی معاف نہیں ہو سکتی؟ عورت کی غلطی پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، مگر ہم انسان ہم نہیں معاف کرتے۔ 2 آنسو اور گرے اور وہ آ گئی۔ کافی دیر تک وہ چھت اور پنکھے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ اسے ہوش آ جاتا تھا اور اسے کچھ یاد بھی تھا، مگر غم اتنا شدید تھا اس کا دماغ جیسے کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے سب یاد آنے لگا، ردا کی مدد بھی جس کی وجہ سے وہ آج زندہ تھی۔ نرس نے آ کر اس کا حال چال پوچھا اور بتایا کہ ردا چلی گئی ہے اور وہ جلد آئے گی۔ ساما نے چپ چاپ نرس کے ہاتھ سے سوپ پیا اور لیٹ گئی۔ ذہن ماضی کی طرف رواں دوا تھا۔ ساما کی ہارون سے دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ ہارون لاہور کا رہنے والا تھا۔
آہستہ آہستہ فون کالز، ویڈیو کالز اور پھر وہاں سے شیخ اپورا ملنے بھی آنے لگا۔ ایک بار اس کے بھائی نے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا، گھر آنے پر اپنی بہن کو بہت مارا، اس کی ماں نے بھی مارا، گھر میں عجیب سا ماحول بن گیا، وہ پریشان ہو گئی، ایک طرف محبت تھی اور ایک طرف گھر والوں کی سختی۔ ساما کے لیے یہ دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اس نے رابطہ کم کر دیا مگر اس کو بھلایا نہیں۔ گھر میں ساما مشکوک ہو چکی تھی، اسے کوئی نہیں بلاتا تھا۔ اس کا بھائی اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا، ماں بھی اکثر تانے دیتی تھی کہ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، مگر ساما کے دل میں ہارون اٹک چکا تھا، وہ اسے بہت عزیز تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے اس کو میسج کرنے کی کوشش کرتی۔ ہارون بہت سلجھا ہوا اور شریف لڑکا لگتا تھا، ساما کو لگتا تھا کہ اس نے اس سے بے وفائی کی ہے، اس کے اکثر میسیجز اور دکھ بھری باتیں اسے رلا دیتی تھی۔ انہی دنوں شکیل کا رشتہ آیا، لڑکا اچھا تھا تو ہاں کر دی گئی۔ ساما نے بہت غم کیا، بہت تڑپی، مگر اپنے بھائی سے ڈرتی تھی جس کی وجہ سے خاموشی سے ہاں کر دی۔ جب شادی ہوئی تو ہارون نے ملنے کا کہا کہ ایک بار آخری بار مل لو۔ وہ اسے روز بلیک میل کرتا، کبھی کہتا ہے خود کشی کر لوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ساما کی اس سے بات چیت بالکل کم ہو چکی تھی۔ ساما نے ہر ممکن کوشش کر کے اس کو ٹال دیا۔ شادی کے بعد بھی شکیل جیسے پڑھے لکھے اور سمجھدار شوہر کے ہوتے ہوئے اس نے ہارون سے بات چیت نہ چھوڑی۔ ایک دن ہارون نے کہا کہ تم مجھے ایک بار مل لو۔ ساما اپنی مجبوریاں بتاتی رہی، ہارون کو غصہ آ گیا، دونوں کا بہت جھگڑا ہوا۔ پھر ہارون نے اس کی تصویر اس کو دکھائے اور کہا ہے اگر تم نہ ملنے آئی تو یہ سب تمہارے سسرال پہنچا دوں گا۔ ساما کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ روئی پچھتائی مگر بلیک میلنگ بڑھتی گئی۔ وہ بہت کوشش کرتی نارمل رہنے کی مگر ہارون کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا جس سے اس کی زندگی عذاب بن چکی تھی۔ آخر ایک دن ملنے چلی گئی۔ میں کیوں ملنے چلی گئی میرے اللہ، یہ بات یاد آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ نرس ڈاکٹر کو بلا لائی، اسے نیند کا انجیکشن لگا کر صلاح دیا گیا۔ اسلام آباد کے سفر پر شاویز اور ردا چپ تھے۔ کافی دیر تک دونوں نے کوئی بات نہ کی، ردا چپ چاپ خالی خالی نظروں سے سڑک دیکھتی رہی۔ سے شاویز کے تلخ رویے کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بہت ارزا محسوس ہو رہا تھا، شاویز کو اندازہ ہو رہا تھا اس کی ذہنی حالت کا، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ ردا کو واپس لانے کے لیے اور سارے معاملات سنبھالنے کے لیے اتنی سختی ضروری تھی۔ وہ کن اکھیوں سے بار بار ردا کو دیکھ لیتا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی دائرے پڑے ہوئے بار بار شاویز کو شرمندہ کر رہے تھے، مگر اس کی من مرضیوں پر اسے ابھی تک غصہ بھی تھا، سو چپ ہی رہا۔ گھر آ کر سب سے مل کر امی ابو اور چچی کی باتیں سنتے ہوئے بھی ردا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ شاویز نے اس کو آرام کرنے کا کہا کر اس کے روم میں بھجوایا اور خود سب کو مطمئن کرنے لگا۔ ردا اپنے روم میں آ کر سو گئی اور ایسی سوئی کہ 24 گھنٹے گزر گئے وہ نہ اٹھی۔ سب اٹھانے آئے باری باری، مگر پتہ نہیں کیسی تھکاوٹ تھی یا ذہنی حالت کے اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ ہاں ہوں کر کے پھر سو جاتی۔ ابو بہت پریشان تھے، وہ ڈاکٹر کو لائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بی پی لو ہے بہت اور ڈپریشن میں بھی ہے، اس لیے ہوش نہیں کر رہی۔ سے ڈرپ لگائی گئی، انجیکشن لگے، پھر اسے ہوش آنی شروع ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے سب کو دیکھا، سب فکر مند اس کے پاس بیٹھے تھے، ابو، چاچو، امی، بلال، اور دائیں طرف وہ شخص کھڑا تھا جس نے اس کا دل توڑا۔ شاویز پر نظر پڑتے ہی اس نے چہرہ پھیر لیا، سب حال پوچھ رہے تھے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھ کر پھر لیٹ گئے اور بابا کی طرف دیکھ کر بولی، بابا ساما کا پتہ کرے کیسی ہے، بابا سامی کیا سوچے گی، میں اسے چھوڑ کر آ گئی، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ شاویز کو غصہ کے ساتھ ہنسی بھی آئی جسے اس نے منہ پھیر کر چھپایا۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو جائیں ہم دونوں چلے گئے اس کے پاس۔ بابا کی بات پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور خوش ہو کے بولی، سچ بابا؟ وہ بولی۔ شاویز اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنے لگا، بالکل میرے بچے اب اداس نہ ہو آپ کے بابا آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ردا نے بڑا اترا کے شاویز کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی، ہاں میرے بابا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ شاویز بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی امی جو ابھی اندر آئی تھی جل کر بولے، شاویز چلو اپنے پورشن میں آؤ، کب کی بلا رہی ہوں تمہیں۔ شاویز اور چاچو جلدی سے چچی کے پیچھے پیچھے چل دیے، سب ہنس دیے۔ میں جانتی ہوں موت کے کئی راستے ہیں، ریل کی پٹڑی، سمندر اور تمہارا بدلہ ہوا، بے حس لہجہ، مگر زندگی کا ایک ہی راستہ ہے، صبر۔ شاویز اور ردا کی بول چال بالکل بند تھی۔ سنا تھا شاویز شیخ اپورا اور لاہور گیا ہے۔ جب وہ آیا تو ردا پوچھنا چاہتی تھی مگر ناراضگی اتنی تھی کہ اس نے بات نہ کرنے کے فیصلے پر عمل جاری رکھا۔ چچی نے اس کو بلانا بالکل چھوڑ رکھا تھا، وہ اوپر جاتی کبھی کچھ پکا کر یا کسی بہانے سے تو چچی اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ ردا بہت افسردہ رہنے لگی تھی بابا سے، جب بھی وہ کہتی کب جانا ہے بابا ٹال دیتے۔ ایک بار فون پر ساما سے بات ہوئی،
پھر ایک دن ابو اور شاویز شیخ پورا گئے اور رات تک واپس آئے۔ ابو نے بتایا ساما بالکل ٹھیک ہے اور جلد ہی ردا کو لے جائیں گے۔ مزید 3 دن بعد یعنی ساما والے واقعے کے 15 دن بعد ابو شاویز اور ردا شیخ پورا جا رہے تھے۔ ساما کو بہتر حالت میں دیکھ کر ردا بہت خوش ہوئی اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ ساما کی امی اس کے پاس تھی۔ ردا بہت حیران تھی۔ ساما نارمل بات چیت کر رہی تھی جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، ورنہ ردا کو خوف تھا کہ وہ ڈپریشن میں نہ چلی جائے۔ شاویز اور ابو اس کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو گئے۔ ردا شاویز کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی یہ حالات ٹھیک کرنے میں شاویز نے محنت کی ہوگی۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر بس زد آڑے آ گئی۔ ردا ساما کے سارے حالات سننا چاہ رہی تھی۔ واپس آ کر بھی شاویز نے بات نہ کی جبکہ اسے ردا سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ ردا نے سوچا ایک دن چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ردا ان کو سوپ پلا رہی تھی اور چچی اسے نکمی کام چور کہہ رہی تھی کہ سوپ صحیح نہیں بنا اور پی نہیں رہی تھی۔ ردا سوپ کا پیالہ لے کر سیڑھیوں میں آ بیٹھی اور سوچنے لگی شاویز کی محبت کے ساتھ وہ سب برداشت کر سکتی ہے مگر اب تو وہ ہی بدل گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ نم آنکھوں سے سوچنے لگی۔ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ پکڑ لیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو شاویز مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے پاس سیڑھیوں پر ہی بیٹھ کر سوپ پینے لگا۔ ردا نے اٹھ کر جانا چاہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور پیالہ سائڈ پر رکھ کر اپنی انگلی سے اس کی آنکھ کا آنسو جو پلکوں کے کناروں پر اٹکا تھا صاف کیا اور بولا یار امی کی عادت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا، ہمیشہ جانتی ہوں۔ ردا بولی اور اس کا ہاتھ جھٹکا تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور بولا اب بس کر دو ردا، بہت ہو گیا، میں اور نہیں دیکھ سکتا تم کو ناراض۔ ردا چپ رہی۔ شاویز پھر بولا میں چاہتا تھا سارے معاملات ٹھیک کر کے تمہیں مناؤں تاکہ تم مکمل طور پر پرسکون ہو کر صرف میرا سوچو، کسی ساما کا نہیں۔ ردا نے حیرت سے دیکھا اور بات سمجھنے کی کوشش کی، پھر غصے سے بولی مطلب مجھے اس لیے دکھ دیے جا رہے تھے کہ میں ساما کے لیے پریشان تھی۔ شاویز نے ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے سر ٹکا کر اسے دیکھا اور بہت فکر سے بولا صرف پریشان نہیں تھی تم اس کے لیے مرتے ہوئے بچی، اگر تمہیں ہوش نہ آتا تو۔ اس دن اکیلی شیخ پورا چل پڑی، لوکل وین پھر رکشا پر سفر، اگر تم دونوں کو ہی کوئی لے جاتا تو میرا کیا ہوتا ردا؟ اب بھی سوچ کے ہی خوف آتا ہے کہ اس لڑکی کی مدد کرتے کرتے تم کو کچھ ہوتا تو۔ آپ کو میری فکر ہوتی تو ہسپتال میں ایسا رویہ ہوتا آپ کا ہنہا، میں صرف ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ کا احساس مجھے مضبوط رکھتا ہے، مگر اپنے جو میرے ساتھ ہسپتال میں سلوک مجھے توڑ دیا آپ نے، یہ کہا کر ردا رونے لگی۔ شاویز نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چپ کروایا اور بولا یار گھر سب پریشان اور امی ایموشنل بلیک میلن پر بہت بحث جھگڑا ہوا، تمہارا یہ عمل کہ تم اکیلی چل پڑی، پھر تمہاری فکر میں کیا کرتا، کیسے کیسے وہم آئے مجھے۔ ردا کو اس وقت وہ بہت معصوم لگا، اس کا غصہ ختم ہو گیا، بولی کیسے کیا، سب مجھے بتائیں، سب میں مرنے والی ہوئی ہوں۔ تجسس سے شاویز نے بولنا شروع کیا پہلے تو یہی ارادہ تھا کہ ساما کا علاج کرا کے ہم سائڈ پر ہو جائیں گے، مگر تمہاری 2 دن کی بے ہوشی سے مجھے سیریسلی اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑا۔ کچھ دوستوں سے رابطے کیے، لاہور گیا، ایک دوست پولیس میں ہے، 1-2 آرمی میں، سائبر کرائم والوں نے بہت ہیلپ کی۔ احسن سے رابطہ کیا جس نے شکیل اور ساما کے موبائل فون لا کر دیے جس سے ان درندوں تک پہنچنے میں آسانی ہوئی۔ پھر ساما ہوش میں آئی تو چیختی چلاتی رہی، ڈاکٹرز پریشان تو مجھے جانا پڑا، میرے ساتھ تایا ابو بھی گئے، ساما کی والدہ اور والد سے منت سماجت کی کہ بچی کو وقت دیں، ابھی بے شک گھر نہ لائے، انیکسی میں شفٹ کرا کر اور ہر سہولت دے کر میں اسی دن لاہور گیا۔ احسن ساتھ مل کر ان مجرموں سے مل کر آیا جن کو ایک خفیہ مقام پر رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں سے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسی حرکتوں کے ثبوت برآمد ہوئے، ساما کی ویڈیو اور پکس ڈیلیٹ کروائے گئے اور ساما کا نام سارے معاملے سے نکال کر باقی مقدمات میں ان لڑکوں کے خلاف کارروائی شروع کرائی گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا ساما نارمل ہو گئی تو تم کو ساتھ لے کر گئے۔ شاویز کے چپ ہونے پر ردا بے حد خوش ہو کے بولی ارے واہ، تو آتے ہی مجھے کیوں نہ منایا؟ شاویز نے اس کے گال کو چھوا اور بولا اس لیے میری مانو بلی کہ مجھے ایک خوشخبری کا انتظار تھا۔ ردا کیا؟ شاویز احسن نے ساما کے بھائی کو منانا تھا تاکہ ساما عزت سے ماں باپ کے گھر رہے، اور آج ہی اس کا فون آیا کہ وہ لے گیا ہے اپنی بہن کو اپنے گھر۔ اور ردا جلدی سے بولی شاویز اور یہ کہ احسن ساما سے شادی کرے گا عدت پوری ہونے کے بعد۔ ردا کیا سچ؟ ردا کی خوشی دیرنی تھی، وہ بہت خوش ہوئی اور شکریہ کرنے لگی۔ شاویز اس کے چہرے کے رنگ دیکھتا رہا اور بولا میری محبت پر کوئی شک تو نہیں اب؟ ردا نہیں، بلکہ نہیں، پہلے بھی نہیں تھا۔ شاویز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اچھا، تبھی اونچی آواز میں سوچ رہی تھی کہ پہلے تو شاویز کی محبت تھی تو سب برداشت کیا، اب کیا ہوگا؟ ردا شرمندہ ہوئی، پھر ہنسنے لگی۔
اور اس کی ہنسی میں شاویز کی ہنسی بھی شامل تھی۔ بہت سارے دن گزر گئے، زندگی کے کام چلتے رہے، ردا اور شاویز کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ چچی کی عادت ویسی ہی تھی، وہ اس کو تنگ کرتی رہتے، مگر اس کے پاس آپشن تھا۔ وہ اپنی ماں کے پورشن میں جا کر دل بہلا لیتی۔ ساما اور احسن کی شادی بھی ہو گئی۔ احسن نے اس کو الگ گھر میں رکھا۔ ساما اکثر ملنے آتی، اس کو ردا کے گھر والوں سے اتنا پیار ملا کہ وہ اپنا میکا ہی سمجھتی تھی۔ زندگی پر سکون ہو چکی تھی۔ ختم شد۔